बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका मेज़बान उमर सियालवी आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम में खुश आमदीद कहते हैं। और हमेशा की तरह आज भी हमारी कोशिश होगी कि आज भी अवामी नौइयत की बात की जाए, लेकिन आज एक मरतबा फिर से हमारा फोकस रहेगा आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर हुक्मरानी और वहाँ के हुक्मरान और उनके अहम फ़ैसले। इन तमाम तौर मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे, जिनमें एक तो मौजू ये है कि एक तरफ अवाम भूख, बेरोज़गारी और महंगाई से जूझ रही है, एक तरफ अवाम के चूल्हे जो हैं घरों के वो ठंडे हुए पड़े हैं और आटे के हुसूल के लिए बड़ी लंबी कतारों में लगी हुई है। तो दूसरी जानिब ये है वही पाकिस्तान, वही आज़ाद कश्मीर है जिसकी हुक्मरान कि जिनका लग्जरी लाइफ स्टाइल जो है वो उसकी कोई आगे, उसके आगे डॉट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कि उसके आगे फुल स्टॉप नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कि वो हर गुज़रते साल के साथ उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी जो लग्जरी लस्ट है वो बढ़ती जा रही है। हर साल वो चाहते हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ गाड़ियाँ हर साल अपना नया मॉडल जारी करती हैं, तो ये हमारे हुक्मरान भी चाहते हैं कि उनकी जो कॉन्वाय है उसमें भी हर साल वो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियाँ शामिल हों। इसी ख्वाहिश के हुसूल में हमारे जो आज़ाद कश्मीर की रियासत है उसकी जानिब से 3 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस टेंडर जारी किया गया, जिस टेंडर में ये मुतालबा किया गया कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ज़रूरत है जी एक एस क्लास मर्सिडीज़ बेंज की, जो कि लेटेस्ट है 2022-23 मॉडल मेबैक है, और उसमें तकरीबन उसकी जो पाकिस्तान में मालियत बनती है टैक्सेस वगैरह डालकर वो 18 करोड़ से ज़ायद की बनती है, और तकरीबन 20 करोड़ तक वो ये टेंडर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। और ये वो गाड़ी है जिसका टेंडर जारी किया गया, और ये टेंडर जारी किया है कोई किसी बड़े शहजादों वाले मुल्क में नहीं, किसी रियासत जो कि बड़ी तेल के कुएं वाली हो या जिसके कोई बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार हों, वो रियासत नहीं है। ये रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर है जिसके 10 अजला हैं और जिसके अवाम, जिसके लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। ये वो अवाम के हुक्मरान हैं जिन्होंने टेंडर जारी करवाया है। और इस टेंडर के ऊपर जब सोशल मीडिया के ऊपर बहस छिड़ी तो इस टेंडर को मनसूख किया गया। 9 अप्रैल को एक और नोटिफिकेशन जारी किया gया जिसमें कहा गया कि 3 अप्रैल के इस टेंडर को 3 अप्रैल से ही मनसूख तस्वर किया जाए। और ये गाड़ी मंगवाई गई थी सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, या ये गाड़ी मंगवाई गई थी वज़ीर आज़म रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए। ये इसके ऊपर हम बहस करेंगे नाजरीन। आप हमारा बराह रास्त नंबर मिला सकते हैं 0514102357, हमारा बराह रास्त नंबर है, इसके ऊपर आप हमें कॉल करें। आप इस गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे कंट्रोलर न्यूज़ और सीनियर एंकर पर्सन कैसर खान तनौली। कैसर खान, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया कैसर खान, आज की मेरी तमहीद थोड़ी सी लंबी हो गई। दिल जो है वो दुखता है जब इस तरह को हम कोई प्रोग्राम करते हैं और हमारे हुक्मरानों की बेहिसी हम देखते हैं, तो दिल बड़ा दुखता है। अच्छा, आपने कहा कि ये गाड़ी मंगवाई गई? नहीं, इसका टेंडर जारी किया गया। हाँ, नहीं, फिर आपने कहा ये गाड़ी मंगवाई गई। ये गाड़ी मंगवाई जानी थी, गाड़ी मंगवाई जाती। हाँ। और ये गाड़ी इस्तेमाल में आती। हाँ। माजी की तरह मैंने वो सारा रिकॉर्ड निकाल लिया इनका। हाँ। कि कब कहाँ पर इन्होंने गाड़ियां मंगवाई और कौन सी गाड़ियां मंगवाई और किस किस के लिए मंगवाई। हाँ। ये भी मंगवाई जाती, ये भी गाड़ी आ जाती है। और कुछ सोर्सेज हमें ये कह रहे हैं कि सारी चीजें तैयार हो गई थी, गाड़ियां पाकिस्तान के लिए रवाना भी हो जाती। हाँ। लेकिन बस वो ये मीडिया जिसके कहते हैं ना कि ये लोगों के लिए आंख और कान, और इस वक्त जहाँ पर मीडिया के लिए थोड़ी सी लोग ये बात करते हैं कि यार बहुत बुराइयां दिखा रहा है, मुस्बत पहलू जो है उनको कम दिखाता है। अगर ये मीडिया ना होता तो ये चीजें लोगों की नजर में आती ना। इसके ऊपर ववेला हुआ। और आपको पता है कैसर साहब, ये जो गाड़ी है मर्सिडीज एस क्लास बेंज मेबैक गाड़ी है, ये लेटेस्ट मॉडल है। इसके ऊपर लेटेस्ट मॉडल है और इंतहाई लग्जरियस गाड़ी, और इसको फुल ऑप्शन के साथ ये तो हम इसके ऊपर बहस करते हैं। हाँ। लेकिन ये सब चीजें मीडिया के जरिए जब इसके ऊपर ववेला होता है, जब ये चीजें दिखाई जाती हैं, तो मजबूरन उनको ये जो टेंडर है इसको मनसूख करना पड़ा। ठीक है। लेकिन माजी में ऐसे कई टेंडर्स हुए। हाँ। माजी में ऐसी कई गाड़ियां आई, और मैं एक हद तक देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका बड़ा जरूरी भी है
شایان شان ہونا چاہیے. ایک اگر ریاست کا پرائم منسٹر ہے تو اس کے پاس ایک مناسب جو کار ہے اس کے استعمال میں ہونی چاہیے, جو اس کے لوازمات ہیں اس کو پورا ہونا چاہیے. سردار مسعود خان آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ آئے تھے اپنے دور حکومت میں ادھر ہمارے دفتر میں, تو ان کے پاس بھی اس دور کی لیٹسٹ مرسیڈیز بینز میں کہہ رہا ہوں ایک عہدے کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ آپ نے دنیا کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا ہے, لیکن میں اس کو دوسری طرف بھی لے کے جا رہا ہوں. کچھ ضرورت ہے, لیکن یہ جو ڈیمانڈ کرے کہ ایسی یہ لیٹسٹ یہ فلی ایکوپڈ گاڑی ہمیں بھجوا دی جائے یا منگوا دی جائے, اس کے پیچھے یہ سوچ نہیں ہوتی کہ اس کے جو پیسے ہیں وہ سرکار نے ادا کرنے ہیں. سرکار کے پاس جو پیسے ہیں وہ ان غریب لوگوں کے ہیں جن کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں. تو یہ سوچ فکر اگر ہم لوگ شروع کر دیں. آپ ذرا وہ 2022 کا ریکارڈ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں نا, جو انہوں نے ایک اور ایس کلاس گاڑی منگوائی تھی مرسیڈیز کی 2022 میں, وہ منگوائی گئی, وہ گاڑی آئی پاکستان, آزاد جموں کشمیر حکومت کے پاس ہے. وہ گاڑی پہلے تھی صدر آزاد جموں کشمیر کے پاس, جی ہاں, اور اس کے ساتھ اور ایک گاڑی جو ہے وہ اس ٹائم راجہ فاروق حیدر صاحب جو پرائم منسٹر تھے ان کے پاس تھی. جی ہاں, اور اب جب آپ کو پتا ہے کہ یہ کیونکہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے استعمال میں گاڑیاں تھی, اور یہ ابھی بھی موجود ہیں, بیرسٹر سلطان محمود کے پاس پروٹوکول میں ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, لیکن یہ اضافی گاڑیاں. اور جو پرائم منسٹر سابقہ ہیں, جو سابقہ وزیر اعظم ہیں, وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں 1800 سی سی گاڑی, راجہ فاروق حیدر صاحب اور سردار مسعود خان, جو کہ ابھی سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو بھی جاری کی گئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس 1800 سی سی گاڑیاں پہلے موجود ہیں, ان کا یہ واپس کر دیں, اب لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں ان کو. جی ہاں, یہ کیسر صاحب کی بات سمجھنا ضروری ہے کہ سردار یعقوب خان, سردار عتیق احمد خان, چودھری عبد المجید اور سردار عبدالقیوم نیازی, یہ سابق وزراء ہیں, عہدیدار ہیں, وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں. ان کے پاس 1800 سی سی پہلے گاڑیاں, حکومتی سرکاری گاڑیاں ان کے پروٹوکول میں تھیں ان کے پاس. ان گاڑیوں کو واپس کیا گیا اور نئی گاڑیاں ان کو دی گئیں. اس کے لیے رقم کتنی جاری ہوئی کیسر صاحب؟ کروڑوں روپے ہم نے ایک دفعہ مطلب کہ حکومت آزاد کشمیر نے جاری کی, کروڑوں روپے. ٹھیک ہے, ذرا سہیل صاحب وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو, جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا 2022 میں, 4/6/2022 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اور یہ ایک تو یہ ٹینڈر ہے نا, یہ ٹینڈر نہیں, جو 2022 کو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا, 4/6/2022 کو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے, جس میں تقریباً 10,25,20,000 کی اضافی گرانٹ منظور کی گئی تھی. یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے, اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے SNGAD سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریٹر ڈپارٹمنٹ, جس کی جانب سے یہ ٹینڈر جاری کیا گیا ابھی 3 اپریل کو, اسی کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا, جس میں 10,25,20,000 اضافی گرانٹ پیشگی ادا کر دی گئی. کون سی گاڑی کے لیے؟ یہ مرسیڈیز بینز S504 MAT IC سیڈان لانگ RHD کی مقامی ٹیکس ایڈوانس ادائیگی کی گئی. اور یہ جدید ترین گاڑی تھی اس وقت, چونکہ اب 2022-23 میں نیا ماڈل آیا اس کا, تو اس کے لیے انہوں نے نیا ٹینڈر جاری کیا. کیسر صاحب, یہ جو اگر تھوڑا سا تقابلی جائزہ کر لیا جائے, یہ ہمارے جو جائزہ بعد میں کرتے ہیں, ہمارے پاس جائزہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری ایگزامپلز ہیں. یہ جو لوگ اس وقت ہمیں آزاد جموں کشمیر کے دیکھ رہے ہیں, اور بارڈر کے اس پار بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ہماری نشریات جاتی ہیں, وہ بھی اس کے اوپر ذرا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. بالکل, کہ یہ وہ حکمران ہیں جن سے ہم لوگ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے, ہمارے حقوق کے لیے, ہماری فلاح و بہبود کے لیے بہتر اقدامات اٹھائیں گے. بہتر اقدامات اٹھانا ان کی ذمہ داری, ان کے فرائض میں آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اگر گزارا 1800 سی سی ہو رہا ہے یا 1600 سی سی کار سے ہو رہا ہے, اور آپ کے پروٹوکول کے اندر ساری چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں, تو پھر آپ اپنی خواہشات کسی اور جگہ پہ جا کے پوری کر لینا. اس غریب آدمی کے ٹیکس سے جو پیسہ سرکار کے پاس آیا ہے, آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے لگے ہوئے ہیں. ابھی کل میں سن رہا تھا, کل مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں آزاد جموں کشمیر کے, انہوں نے میڈیا سے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ 68 کروڑ روپیہ پچھلے ایک سال کے اندر سردار تنویر الیاس جو کہ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ہیں, انہوں نے سوابدیدی فنڈ سے اڑا دیا ہے. دیکھ 68 کروڑ سوابدیدی فنڈ ایک وزیر اعظم کا کون سا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں, جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. سوابدیدی فنڈ کیسر صاحب ہوتا کون ہے, یہ بھی اپنے ناظرین کو ذرا ہم بتا دیں. سوابدیدی فنڈ ناظرین وہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کا کوئی مہمان آ رہا ہے, تو وزیر اعظم اپنے مہمان کو کھانا کھلائیں گے یا اس کی توازیہ کریں گے, خاطر مدارت کریں گے. وزیر اعظم صاحب کہیں پر جاتے ہیں, کسی جگہ پر دورہ کرتے ہیں, تو وہاں کے عوام ان کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یہ ہمارا اس جگہ پر مسئلہ ہے, تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میرے ثوابدیدی فنڈ میں سے ادھر کام کر دیا جائے.
یہ وہ ذاتی ان کا فنڈ ہوتا ہے, ثواب دید کا فنڈ مختص ہوتا ہے جو جاری کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ قیصر صاحب اور کیا کیا ثواب دید؟ اس کے علاوہ میرا دل کر رہا ہے, میں وزیر اعظم ہوں آزاد جموں کشمیر کا, عمر سیالوی صاحب میرے پاس آئے اور عمر سیالوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میرے حالات بہت ٹائٹ ہیں, یا میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں, بڑا پرانا میرے ساتھ آپ کے تعلقات معاملات ہیں, تو مجھے آپ ابھی اس فائدہ اس چیز کا اٹھاتے ہوئے کہ آپ وزیر اعظم ہیں ریاست کے, ٹھیک ہے, تو آپ اور کوئی میڈیا والا ہے, کوئی پیج والا ہے, اس کو وہ آپ کی سفارشیں آپ کی تعریفیں کر رہا ہے تو اس کو آپ جاری کر دیتے ہیں. کوئی بھی آپ کہیں جی کہ یار مجھے آپ کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکالیں اور میرے لیے کسی گاڑی کا بندوبست کر دیں, میرے لیے کوئی گھر کا, میرے لیے کوئی پلاٹ کا بندوبست کر لیں, یا مجھے کوئی کیش ریوارڈ کر دیں. تو یہ وہ ثوابدیدی اختیارات اور ثوابدیدی فنڈ ہوتے ہیں جو کہ اپنی مرضی سے استعمال کیے جاتے ہیں. اور سردار تنویر الیاس صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی پارٹی ہے, بڑے بزنس مین ہیں, اور انہوں نے اسلام آباد کے اندر بھی ان کا بھی ایک اپنا مقام ہے, ایک اپنے ان کی آپ کو پتا کہ آنیاں جاریاں دیکھنے والی ہوتی ہیں جب وہ یہاں سے گزرتے تھے یا سفر کرتے تھے, ابھی بھی ایسے ہی ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی جہاں پہ ان کو لگا کہ میرے پاس اختیار ہے یا میرے پاس یہ پاورز ہیں, میں اس کا استعمال کروں, اور وہی غریب کا, وہی مسکین کا, اور وہی انہی کا پیسہ استعمال کیا, اپنا جو ریاست کا پیسہ ان کا جو مال ہے اس کی جو آمدن ہے یا دیگر ان کے جو کاروبار ہے ادھر سے انہوں نے یہ پیسے نہیں لگائے. یہ 60 70 65 کروڑ روپے جو ہیں یہ انہوں نے, یہ جو آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی جو عوام ہے نا, یہ ان کی جیب سے نکالا ہوا پیسہ انہوں نے لگایا ہے اپنے للے تللوں میں, اپنی عیاشیوں میں کہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں آزاد جموں کشمیر کے جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کا حق کیا ہے, آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. یہ صرف آزاد جموں کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ بھی ہے. پاکستان کے اندر بھی یہاں پر جس کے پاس جو اختیار ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار اگر ہمیں مل گیا ہے تو اب ہم لوگ جو چاہیں گے وہ کریں گے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے ریاستیں, ایسے ممالک نہیں آگے بڑھ سکتے. آپ کو اپنے معاملات کو سدھارنا ہوگا, آپ کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ ریاست میں بسنے والے اور یہ پاکستان کی ریاست میں بسنے والے, آزاد جموں کشمیر کی ریاست میں بسنے والے اس وقت سخت مشکلات سے دوچار ہیں. آپ کو ان کے اوپر ترس کھانا ہوگا, آپ کو ایسی عیاشیاں, ایسی جو چالاکیاں ان کو ختم کرنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. وہ لوگ مر رہے ہیں, بھوک ہے اس طرف. دوسری طرف وہ آزادی کا خواب دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, وہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر آزاد جموں کشمیر کا حصہ بنے گا. اس کے لیے آپ کو بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی. پچھلے 75-76 سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, نعرے بھی لگتے ہیں, جھنڈے بھی اٹھائے جاتے ہیں, شہادتیں بھی اس طرف ہو رہی ہیں. اس کے باوجود نتیجہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیسر صاحب, آپ نے آزادی ریاست کی بات کی, کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی. مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا, تھوڑا سا تقابلی جائزے کی جانب اب آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے مقبوضہ وادی کے جو بہن بھائی ہیں ان کے اوپر دن رات ظلم کی اور بربریت کی, ان کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ ان کے اوپر ڈھوئے جا رہے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی داستان ظلم کی رقم ہوتی ہے. عزتیں جو ہیں, عصمتیں جو ہیں وہ پامال کی جا رہی ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جیلوں میں رکھا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, اور بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی وجہ کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, بچوں کو اٹھا لیتے ہیں. اور ادھر یہ کہتے ہیں مرسیڈیز بینز میرے لیے فلی لوڈڈ بھی. لیکن اس کے برعکس وہاں پر انفراسٹرکچر, وہاں پر سڑکیں, وہاں پر انٹرنیٹ, وہاں پر تعلیم. آپ کو پتہ ہے پورے جموں کشمیر میں تعلیم کی ریشو کیا ہے؟ میں آپ کو مقبوضہ کشمیر کے حالات اپنی آنکھوں دیکھی سناتا ہوں آپ کو. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اس وقت معاملات ہیں, بھارت ہمارا ازل سے دشمن ہے. بھارت کے ساتھ ہمارے جو تعلقات کی جو خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کی جو ظلم اور بربریت کی داستانیں ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے وہاں پر, ان کا ظلم اور جبر سہتے ہوئے. ٹھیک ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ہم لوگ کیوں سینگ اڑائے کھڑے ہیں اتنے عرصے سے صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر. مقبوضہ کشمیر کا وکیل ہے, وکالت کرتا ہے پاکستان, بھارت کے معاملات کو دنیا میں اجاگر کرتا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت ان لوگوں کو اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, بہترین انفراسٹرکچر جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. بھارت کے پاس ان کو دینے کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں وہ ساری ان کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں, اور وہاں پر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. بالکل. مقبوضہ کشمیر کے دور دراز کے علاقوں میں 4G سروسز موجود ہیں, انٹرنیٹ کی تیز ترین سروسز. لیکن کیسر صاحب یہ مصداق اسی کی ہے نا کہ آپ سونے کی تھالی میں روٹی دے دیں,
اور اوپر سے کھلا بھی سر میں جوتا بھی مار آتا ہے. اتنی سب کچھ ساری چیزیں دینے کے بعد جب مقبوضہ کشمیر کا کشمیری کہتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان, وہ کشمیر, اور وہ کہتا ہے کشمیر بنے گا خود مختار, وہ کہتا ہے کشمیر بنے گا آزاد جموں کشمیر کا حصہ, اس وقت ان کو لاٹھی اور گولی اور سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کے اوپر ظلم اور جبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنی آزادی اور اپنی رائٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منظور شدہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں, آسائشیں آپ کے لیے پیدا کر رہے ہیں, اس کے باوجود تم نعرے لگاتے ہو پاکستان کے. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ ہے یہاں پر آزاد جموں کشمیر کے اندر آزادی موجود ہے, آزاد جموں کشمیر کے اندر ایک آزاد ریاست کا جو قیام ہے وہ موجود ہے, اس کی ایک موجودہ جو ایک حکومت ہے وہ موجود ہے. اب اس کو کس طرح سے ان کشمیریوں کا, یہاں والوں کا بھی خیال کرنا ہے اور وہاں والوں کو جو پیغام دینا ہے وہ اب ان کے ہاتھ میں ہے. قیصر صاحب, 100 باتوں کی ایک بات, آزاد کشمیر کا فنڈ جو ہے وہ کتنا ہے؟ تقریباً 60-70 ارب روپے, 60-65 ارب روپے, یہی کچھ ہے. دیکھیں 60-70 ارب کی بات نہیں ہے, 12-13 لاکھ کا آزاد جموں کشمیر ہے. ٹھیک ہے, نہیں فنڈ تو اتنا ہی ہے نا, سالانہ بجٹ جو ہے 60 سے 70 ارب روپے, اور اس 60-70 ارب روپے میں کروڑوں روپے کی آپ نے گاڑیاں منگوا لی, ایک سال میں آپ نے کروڑوں روپے کے آپ نے ثوابی دی, ایک وزیر نے, ایک وزیر اعظم نے فنڈ جاری کر دی, ان کے اخراجات, ان کے جو ٹی اے ڈی ہیں, یہ اور بہت سے معاملات ہیں. اور پھر انہوں نے جو بیرونی ملک دورے کرنے ہوتے ہیں, برطانیہ جاتے ہیں, یو کے, برمنگھم وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کئی ممالک کے دورے جاتے ہیں, کیا کرنے جاتے ہیں جی؟ ہم کشمیر کاز کو لے کر چل رہے ہیں, اور وہاں پر یہ پتہ ہے آپ کو وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ برحال معاملہ یہ ہے کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا. ابھی یہ جو اربوں آپ نے کہا نا 60-70 ارب روپیہ, 10 اضلاع ہیں, اگر ایک ضلع کے اندر 1 ارب یا 2 ارب روپے کے اخراجات ہوتے ہیں اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں, وہ نظر آتے ہیں. اب 200 انفراسٹرکچر تبدیل ہو جائے جس شہر میں, 200 کروڑ روپیہ اگر ایک ضلع کے اندر خرچ ہو جائے 200 کروڑ روپیہ, وہ نظر آتا ہے. 10 اضلاع کے اندر آپ نے 20 ارب یا 40 ارب روپے آپ نے خرچ کر دیا نا, وہ نظر آئے گا. اور یہ سالانہ ہے, اس کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے, پاکستان سے بھی اضافی گرانٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے. ترقیاتی فنڈ تو زیادہ تر لیپس ہو جاتے ہیں, تو نالائق ہے نا, نالائقی ہے ان کی, کیوں نہیں استعمال کر پاتے, کیوں نہیں اس کا صحیح طریقہ کار ہوتا. ابھی کشمیر کے اندر حالات ایک دفعہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر ہے, جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہے, جو پاکستان کی کورٹس کے اندر ہے, وہ وہاں پر بھی بن گئے. تیسرا سے چوتھا دن ہے آج, 5واں دن ہے, چوتھا دن ہے بلکہ, لگاتار جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے جی, لگاتار اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. فارورڈ بلاک بن گیا, بیرسٹر سلطان محمود آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہیں, وہ اپنی قیادت اور اپنی پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے ابھی تک وزیر اعظم منتخب نہیں ہونے دیا. منتخب اس لیے نہیں ہونے دیا, پارلیمنٹ کا اجلاس اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ اپنا پرائم منسٹر منتخب نہیں کر سکتے ہیں. ادھر تو اپوزیشن کو ملا کے انہوں نے اپنا اتحاد کر لیا ہے. قیصر صاحب, اس طرح کے معاملات ہیں تو ہم کیسے کہیں گے کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان؟ ہم ان کشمیری بھائیوں کو, بہن بھائیوں کو, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں کہیں کال کرے بتائیں. میں ان سے بھی سوال کر رہا ہوں, میں اپنے ان کشمیری بہن بھائیوں سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر میں کہوں مقبوضہ کشمیر کی میری وہ بہن جس کی وہ فوجی, وہ درندہ صفت فوجی بھارت کا, وہ جو عصمت دری کر رہا ہے, جس کی اس نے چادر اچھال دی ہے, جس نے اس کے سر کا سہاگ جو ہے وہ اجاڑ دیا ہے, جس نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہے, جس نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے, بے سہارا کر دیا ہے, وہ بیٹی, وہ بہن, وہ ہم ان کو کیا کہیں گے کہ بہن ہم تمہارا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ کس طرح سے لڑ رہے ہیں؟ ہم نے یہاں پر ایک ہائی وے کو سری نگر سے فاصلہ وہ دے دیا کہ یہ کشمیر ہائی وے کو, اس کو اب سری نگر ہائی وے ہم کہتے ہیں, اور اس کا کتنا فاصلہ ہے جی, اتنا یہاں سے. اور دوسرا ہم نے ایک وہ جو 370 انہوں نے کی تھی, اس کے اگینسٹ ہم نے وہاں پر ایک ٹائم کلاک لگا دی. میں بھی اسی کو بتانا چاہتا ہوں, کتنا بھونڈا مذاق ہے. جس دن یہ فیصلہ ہوا تھا نا کہ کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کے نام سے تبدیل کر دیا گیا نا, میں نے اس روز یہاں پر ایم ایل اے جو تھی وہاں کی کشمیر کی, آزاد جموں کشمیر کی, ان کے ساتھ یہاں سے رات کو پروگرام کیا تھا. پروگرام کی میں نے اوپننگ میں کہا تھا کہ میں آج بہت خوش ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں جب اپنے گھر سے نکلا, اور میرا گھر روزانہ میں کشمیر ہائی وے سے سفر کر کے براستہ کشمیر ہائی وے اس آفس تک پہنچتا ہوں, تو میں کہا آج میں بہت خوش ہوں, مجھے ہر طرف آزادی اور ہر طرف بڑا خوشگوار ماحول اور بڑا اچھے منظر نظر آ رہے تھے. تو وہ مجھ سے حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں سری نگر ہائی وے سے آیا ہوں آج. مطلب کہ پہلے کشمیر ہائی وے تھی, اب وہ سری نگر ہائی وے ہوگی. سری نگر ہائی وے کا اس کو نام دینے سے مجھے یہ فیل آ رہی تھی کہ شاید میں مقبوضہ کشمیر کی سری نگر ہائی وے سے آ رہا ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے ہو گئے. یہ منظر وہاں کا ہر کشمیری اور یہاں کا ہر کشمیری اور ہر پاکستانی دیکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ بات میں نے ان کو صرف تنزن کی تھی کہ
نام تبدیل کر کے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے کشمیر ہائی وے سے سری نگر ہائی وے کر دی اور آپ نے ایک ٹائم کلاک لگا دی؟ یہ معاملات کا حل ہے؟ یہ معاملات کا حل نہیں ہے. آپ کوئی سٹیپس لیں, بڑے سٹیپس لیں. آپ اس کے لیے جہاں پہ پاکستانی ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور وہاں پر آزاد ریاست کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں. آزاد ریاست کے جو باشندے ہیں, آزاد ریاست کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, ان کو کھل کے آنا ہوگا سامنے. ایسے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اور اگر ان کی کھل کے آنے کے طریقہ کار یہی ہوں گے کہ میں اب الیکٹ ہو کے آ گیا ہوں, میں سلیکٹ ہو کے آ گیا ہوں, میرے پاس اقتدار ہے, میرے پاس طاقت ہے, تو مجھے اس کا استعمال کرنا ہے, وہ بھی اپنے لیے, تو پھر چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. کیسر صاحب, ہم نے دیکھا کہ سابق صدر سردار مسعود خان جب صدر تھے تو انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو ایک بہترین طریقے سے انہوں نے اجاگر کیا, انہوں نے اچھے طریقے سے پورٹرے کیا, انہوں نے ہر فورم کے اوپر جا کر میں اس سے متفق اس لیے نہیں ہوں کہ ہمارے سابق پرائم منسٹر عمران خان نیازی صاحب نے اقوام متحدہ کے اندر کشمیر کاز کے حوالے سے بڑی دبنگ انٹری ڈالی, بڑی زبردست تقریر کی, جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر ان کو پذیرائی بھی ملی, اور معاملات جو ہے نا بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کشمیر اگلے دن آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب جو پاکستان کا نمائندہ, پاکستان کا وفد کسی بھی ملک کے اندر باہر گیا یا اقوام متحدہ کی کسی اسمبلی کے اندر گیا, اجلاس میں گیا, اس نے کشمیر کے حوالے سے بات کی. اسی طرح جو آپ نے سردار مسعود صاحب کا ذکر کیا, سردار مسعود صاحب کو میں نے انٹرویو کیا, ان سے بڑے تلخ سوالات بھی ہوئے. میں نے کہا یہ اب آگے نکلے نا, بات کریں, آگے نکل کے تھوڑا سچ بولنا شروع کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں, یہاں سے انٹرویو کو اس کو آپ بند کر دیں. مطلب سچ بولنا اور سچ کہنا کوئی چاہتے ہی نہیں ہے. کب تک یہ جھوٹی کہانیاں سناتے رہیں گے؟ دھول جھونکی جاتی رہے گی. کب تک کشمیریوں کو ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیوں کرے گا؟ سردار مسعود صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی جا کے باہر. میں نے پرائم منسٹر صاحب کا, عمران خان صاحب کا ذکر کیا. اسی طرح جب ہمارے ڈیلیگیشن جاتے رہے, انہوں نے جا کے معاملات اچھالے, بتائے, اٹھائے, مگر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تو صرف بیان بازیوں کی حد کہہ رہا ہوں, نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کو کوئی سیریس انہوں نے 370 پاس کر کے انہوں نے جناب اس کی قانونی حیثیت ہی انہوں نے تبدیل کر دی. انہوں نے اس کی جو متنازع حیثیت تھی اور جو وہ ختم کر دی. اور اس وقت اندر ہو رہا ہے نا, یہ بڑا پریشان کن ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی آبادی تبدیل کر کے وہاں پر, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو ہمارا آزاد کشمیر ہے, اس میں تقریباً 98% جو ہے, 99% جو ہے وہ مسلم ہمارے بھائی ہیں. وہاں پر اب سکھوں کو آباد کیا جا رہا ہے جو آر ایس ایس نظریے کے ہیں, اور وہاں پر ہندوؤں کی بستیاں قائم کر دی گئی ہیں جو آر ایس ایس نظریے کے ہیں. شادیاں کروائی جا رہی ہیں. اچھا, اور وہاں پر لوکلز کے ساتھ زبردستی شادیاں کروا کر, آپ کو پتہ ہے جو یونیورسٹیز میں بچیاں ہماری ادھر پڑھ رہی ہیں, ان کو جو کوٹا دیا جاتا ہے, وہاں پر وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہیں. ان کو انتہائی امتیازی سلوک کا وہاں پر سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وہ نقاب کی حالت میں یونیورسٹی کی کلاس میں جا رہی ہیں تو ان کے نقاب, ان کے سر سے چادریں جو ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں, ان کے نقاب نوچ لیے جاتے ہیں. یہ کیسی تعلیم دی جا رہی ہے, یہ کیسے اختیارات دیے جا رہے ہیں؟ لیکن کیسر صاحب ہم وہ ٹھیک ہے, گلا تو نہیں کر سکتے نا. یہاں پر جو ہمارے آزاد کشمیر میں حالات چل رہے ہیں, ہم یہاں پر کس سے بات کریں؟ کوئی ہے سننے والا یہاں پر؟ مجھے بتائیں, آپ کو آج بھی پٹیکا میں, آپ کو ادھر نیلم ویلی میں, یا آپ کو ادھر اڑنکیل والی سائیڈ سے آپ کو ایک مریض لے کر آنا پڑے نا, تو کندھوں پر اٹھا کر لے آتے ہیں. انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پر. اپر اڑنکیل اور کیل میں ایک برج بنی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے, برج بھی ڈولی برج ہے, تار والی برج لگی ہوئی ہے, اور اس آبادی کے دوسرے پار جو لوگ رہتے ہیں نا, تو وہ مریض لے کر آئے نا تو اس برج میں لے کر آتے ہیں, اور چار پائی پر کندھوں پر جس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس طرح سے لے کر اسپتال پہنچتے ہیں. یہ کہتے ہیں میرے لیے گاڑیاں منگوا لو. ان کے لیے ہم نے گاڑیاں منگوانی ہے کیسر صاحب؟ گاڑیاں منگوا لو, آپ جائیں, کر دو, وہ کر دو. جنت نظیر وادی کہا گیا تھا اس خوبصورت علاقے کو. جنت نظیر وادی ہے. ہم سیاحت سے, ٹورزم سے کتنا ایک ریونیو حاصل کر سکتے ہیں, کتنے روزگار کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں, ہم مقامی لوگوں کو کتنا با اختیار بنا سکتے ہیں, وہاں کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر بہتر بنا سکتے ہیں. کیسر صاحب کس طرح سے کہ وہاں پر ہم تھوڑا سا کام کر کے انفراسٹرکچر بڑھا دیں, تھوڑا سا سیاحوں کے لیے, ٹورسٹ کے لیے ہم وہاں پر سہولیات کر دیں. ہاں جی, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی, جڑا والا فیصل آباد سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ سر. کون صاحب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سننے والا ہے کہ نہیں ہے. ہاں, میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سیاست کرنے والا ہے, ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے, کوئی ہمارا سیاستدان کو اس بات پر اس مدے پر بات کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے.
آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سننے والا ہے, یہ بات کریں تو پھر کوئی سنے گا نا. ہاں یہ تو سرکاری خرچے پر عمرے کے لیے چلے گئے, سرکاری خرچے پر کسی اور ملک میں چلے گئے, آٹے کے لینوں میں لگا دیا, چینی کے لینوں میں ہم لگیں گے, اس کے بعد ہم کھاد کے لیے لینوں میں لگیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور قیصر صاحب مجھے یہاں پر بڑا افسوس ہو رہا ہے, میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا, میرے پروگرام کی, میرے پاس پچھلے پروگراموں کی لسٹ پڑی ہوئی ہے, ہر پروگرام میں ہمیں 15-20 کالز آتی رہی ہیں, کم سے کم بھی اگر کہوں نا تو 10 کالز ضرور آتی رہی ہیں. آج ہم کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات کریں اور ہم کرتے رہیں گے, ہمیں ہمارا ساتھ کوئی دے نہ دے, ہمارا یہ فرض ہے, ہم اس مسئلے کو اٹھاتے رہیں گے, ہم کال کرتے رہیں گے, ہم دروازہ اور ضمیر دونوں کھٹکھٹاتے رہیں گے. لیکن میں ان کشمیری اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ ہمارے اس احتجاج میں خود بھی شریک ہوں. اب یہ میں ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہے, ہمارا کوئی احتجاج ہے, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اگر ایک چیز بری دیکھتے ہیں تو اس کو بتائیں, اس کو ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں. احتجاج ان کا کام ہے جو اس وقت وہاں پر پس رہے ہیں, بالکل جی, حق کے اوپر ڈاکہ مار کے لگژری گاڑیاں منگوائی جاتی ہیں. بالکل جی. مزید ناظرین موضوعات بھی شامل کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے K2 ٹیلی ویژن. پروگرام پبلک فورم میں ایک مرتبہ پھر سے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں ہمارے حکمرانوں کے علل تللوں کی, اور وہ جو علل تلل اخراجات کر رہے ہیں اپنی جیب سے تو کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا, خود کما کر کرتے تو کوئی اعتراض نہ ہوتا, لیکن ہمیں اعتراض یہ ہے کہ وہ ہمارے ٹیکس سے, ہمارے کشمیری بھائیوں کے محنت مزدوری کے کمائے ہوئے ٹیکس سے یہ تمام تر علل تلل اخراجات کر رہے ہیں, جن میں کہ وہ لگژری گاڑیاں منگوا رہے ہیں, ہر سال نیا ماڈل چاہیے ان کو گھومنے پھرنے کے لیے, ان کو جناب VIP پروٹوکول کے ساتھ 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے, اور خود بیٹھے ہوں جی مرسیڈیز مے بیک لیٹسٹ سیریز ماڈل 2022-23 فلی لوڈڈ لگزریس گاڑی میں, اور اس کے بعد 1-2 ہوٹر والی گاڑیاں پیچھے ہوں, 10-12 ہوٹر والی اور وہ سگنل جیمر والی گاڑیاں آگے ہوں, اور پیچھے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہو, پھر ہم جا رہے ہوں. تو یہ ہمارے شایان نشان ہے. ادھر ایک طرف ان کی گاڑیوں کی قطاریں, تو دوسری طرف جو عام عوام ہے ان کی دہائیاں ہیں, ان کی قطاریں ہیں آٹے کے حصول کے لیے, روزگار کے حصول کے لیے. ایک ٹینڈر جاری کریں نا کسی محکمہ میں ملازمت کے لیے, تو اگر 10 سیٹیں ہیں تو ان 10 سیٹوں کے اوپر لاکھوں ہزاروں سٹوڈنٹ جو ہیں اور جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. ایک اگر معیار وہاں پر ڈگری کا میٹرک ہے نا, تو وہاں پر ماسٹرز کی ڈگری, PhD والے ڈگری اپنی لے کر وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ نائب قاصد کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہمیں دے دو. اور شرم نہیں آتی ان کو کہ یہ ان غریب لوگوں کے اوپر یہ اس طرح کے حکمران ہیں کہ جو ان کی جیب سے نکال کر پیسے خود VIP شہزادوں والی بادشاہوں والی زندگی گزارتے ہیں. اپنے ادھر جو ہمارے حکمران ہیں نا وہ ان سے 2 ہاتھ آگے ہیں, لیکن ہم ان کو تو دن رات لتاڑتے ہیں نا. یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کی کیا زندگی ہے یا ان کا کیا لائف سٹائل ہے, لیکن اس ریاست کے اندر بھی معاملات اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. اس چیز کا افسوس اور زیادہ ہے کہ آپ کو تو ویسے ہی اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے ابھی آگے بہت بڑھنا ہے, آپ کے آگے معاملات اور بھی ہیں, اور مقبوضہ کشمیر کی ایک بڑی آبادی آپ سے آس امید لگائی بیٹھی ہے کہ ہم آپ کا حصہ ہوں گے. اور یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں مقبوضہ کشمیر کے, یہ آپس میں رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھائی ادھر ہیں, کوئی بہن اچھا ادھر ہیں. خوشاب سے کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام عمر سیالوی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر جی. سر میں تھوڑی گل روزانہ سندا, میں پنجابی جہا بندہ ہے, بس ان پڑھ جہا. انہاں حکمراناں نوں مہربانی کراؤ, انہاں نوں سارے ڈک دو, تہاڈی مہربانی. سارے ضلع خوشاب دے وچ جوہر آباد دے وچ شوگر پیلے
باہر ڈھیر لگا پیا چینی دا اتنے ترپال پائے پے گندا منجے رلدی پئی ہے انہاں بندے نو ذلیل کیتا ہویا دویا آپس وچ لگے ہوئے نے عمران خان تے شہباز شاہ تھوڑی انہاں عوام نو ذلیل کیتا ہویا انہاں نے اپنی پئی ہوئی عوام دی کوئی نہیں دوواں میں غریب بندہ ہاں لیکن میرے آکھے لگو میں تواڈے نال چلدا آرمی لے کے انہاں آکھو انہاں دوواں ڈک دو تا صحیح ہو تے اور کام کچھ نہیں ہو سکدا ٹھیک ہے سر دوواں نو ڈک دیو یہ یقین کریں میں کسی ایک کے بارے میں نہیں کہتا وہ کون سا ملک تھا کیسر صاحب جنہوں نے ہٹلر کے دور میں یہ ہوا تھا کہ وہ ون ڈے کرکٹ تھی اور ٹیسٹ کرکٹ تھی اس میں پوری ٹیم کو اٹھا کر جو ہے کہ 5 دن جب ٹیسٹ کرکٹ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا نا 5 دن ڈرا ہو گیا میچ انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے تو ان کو بتایا گیا جی کہ میچ ڈرا ہو گیا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا انہوں نے کہا اچھا 5 دن میری قوم کے برباد کر دیے 5 دن بعد کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو سکا کہ کیا ہوا ہے چلو سارے نو آگے لاؤ اس نے سب کو کہا کیا کیا وہ کہیں سمندر میں پھینک دیا دریا برد کر دیا تو پھر یہ 75 سال ہو گئے ہیں کشمیر کا کچھ نہیں ہوا کوئی ہے جو ان سے سوال کرے کہ 71 سال میں کیا کیا ہے تو یہی نا انہی کے پچھلے بزرگ جو ہیں وہ سیاستدان تھے پھر یہ سیاستدان ہے پھر ان کے بیٹے سیاستدان ہو گئے دیکھو ہمیں تھوڑا سا دو طرفہ چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری شہر آ گئے اور یہ کیسی شہر آ گیا کہ جس کی گردن کے اوپر جس کے اوپر چھری ایک تیز دھار چھری رکھی ہوئی ہے دشمن نے اور وہ کسی بھی وقت اس کو کاٹ سکتا ہے بھائی اپنی مرضی سے وہ پھیرتا ہے خون نکالتا ہے پھر روکتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر خون نکالتا ہے اور ہم ہے کہ شاہ رگ قرار دے کر تو ہم خوشی سے جناب یہاں پر لگژریس گاڑیاں خرید رہے ہیں صرف اور میں نے کہا نا جو اس طرف لوگ ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ کوئی پرائے نہیں ہیں وہ بہن بھائی پھپھی مامے چاچے تائے وہ رشتہ داری ہیں مظفر آباد سے میرے پہلے پروگرام کے کالر آ گئے ہیں جی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مظفر آباد سے کون صاحب ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب میں راجہ مظہر بات کر رہا ہوں راجہ مظہر صاحب مظفر آباد سے آپ بات کر رہے ہیں شکریہ آپ نے کال کی آپ پہلے کالر ہیں جی مظفر آباد آزاد کشمیر سے جنہوں نے کال کی اور یہ کشمیریوں کے لیے ہمارا پریورٹائز پروگرام تھا فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہ دیکھیں ظلم خدا کا بنا ہوا ہے لوگوں کو 12 مہینے کی تنخواہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں بڑے نمائش میں آئے ہیں ظلم ٹھیک ہے 12 مہینے تنخواہ نہیں ملی میں اچھا میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں بہت شکریہ سر مظہر صاحب بہت شکریہ یہ حقائق ہے نا یہ وہ حقیقتیں ہیں جو کہ بتانی اور شاید پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے یہ ہماری ترجیح اور ہے ہمارے اس ریاست کے آزاد جموں کشمیر کی 99% آبادی کو چیلنج کرتا ہوں وثوق سے کہتا ہوں 99% آبادی کو اس گاڑی کا نام بھی نہیں پتا جو یہ اپنے لیے منگوانا چاہ رہے ہیں یا منگواتے ہیں اچھا ایسے ہی ہے نا 99% آبادی کو اس گاڑی کے حوالے سے معلومات نہیں ہوں گی نہیں میں خیر اس بات سے آپ کے 99% لوگوں کو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری ترجیحات یہ ہے نا کہ ہم نے اور یہ کتنا اچھا کاروبار ہے کیسر صاحب انویسٹ کرو اقتدار میں آؤ ڈبل ٹرپل جتنا مرضی اس کا اقتدار کے مزے بھی لو پروٹوکول بھی لو اختیار بھی لو پیسے بھی بناؤ اور پیسے بھی بناؤ 1 کروڑ روپیہ آپ نے 2 کروڑ روپیہ 3 کروڑ روپیہ آپ نے لگا دیے اور پھر بیٹھ کر اربوں کمائے ایم ایل اے صاحب ہیں ان کے اوپر بھی کہتے ہیں کل کو حملہ شملہ ہوا ہے جاوید بٹ صاحب یاد ہے ہم نے ان کو وہ جو انہوں نے قرارداد پیش کی ان پہ ہم نے وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں اور جو فارورڈ بلاک بنا اس کے حصہ بن گئے نہیں آج انہوں نے تردیدی پریس کانفرنس بھی کر دی ہے لیکن کہتے ہیں کہ ان کو حملہ بھی ہوا ہے اس کی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے اچھا ایک ویاڑی سے کالر ہے اس کے بعد میں سمجھ گیا اخراجات کی بات کر رہا تھا میں ویاڑی سے کالر ہے اس کے بعد یہ بات میں لازمی آؤں گی ویاڑی سے ناظرین ہمارے ساتھ کالر ہے السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام سر جی کیا نام ہے جی آپ کا محمد یاسین سر محمد یاسر جی محمد یاسین محمد یاسین جی سر فرمائیے یاسین صاحب کیا کہنا چاہیں گے بس سر جی الیکشنوں کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا ابھی ہوئیں گے یا نہیں ہماری آخری معلومات تک تو الیکشن نہیں ہم یہ الیکشن تو حکومت پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ نے اب تو سپریم کورٹ نے کروانے اور سپریم کورٹ نے تاریخ 14 مئی کی دی ہے لیکن حکومت پاکستان اور حکومت پاکستان کی جو پارلیمان ہے وہ نہیں چاہتی کہ ابھی الیکشن یہ ہوں وہ کہتے ہیں ایک ہی ٹائم میں پورے ملک کے اندر انتخابات ہوں اور اکتوبر 8 کی تاریخ دی انہوں نے کہتے ہیں اس سے پہلے ممکن نہیں ہے اور ہوتا بھی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے
جو حالات بتا رہے ہیں، جو جس طرح جاوید بٹ صاحب کی بات کروں، ہاں بٹ صاحب کی، وہ ہمارے ناظرین کوٹلی نہیں کوٹلی سے ہیں، نہیں جاوید بٹ صاحب پنڈی کے ہیں، نہیں ہے تو پنڈی کے، لیکن جو ایل اے ان کا وہ نیلم نہیں ہے، نیلم نہیں، ان کا حلقہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ باغ کشمیر ویلی، باغ 2 ہے میرا خیال ہے، اس کی کنفرمیشن کریں. لیکن جاوید بٹ صاحب ممبر لیجسلیٹو اسمبلی آزاد جموں کشمیر ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے راولپنڈی میں گزاری، رکشا یونین کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور پیسے شاید یہ اچھی بات ہے کہ وہ رکشا ڈرائیور بھی تھے، خود رکشا جو بھی ہے، دیکھیں اس میں ہمیں کوئی بات نہیں ہے. اور ہمارے وفاقی، یہ تو اچھی بات ہے، ہمارے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کے کہتے ہیں دست راست تھے، ان کے بہت قریب رہتے تھے، اور پچھلے جب یہ ایم ایل اے بنے تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا، اور وہی ان کو لائے آگے. وہ اس وجہ سے قریب رہتے تھے کہ رکشا یونین کے یہ صدر تھے، پنڈی میں ان کو ووٹ سپورٹ چاہیے ہوتی تھی، جب کوئی ریلی نکالنی ہوتی یہی رکشے والے جو ہے سارے اکٹھے ہو کر. شیخ رشید صاحب نے ان کو کہا جی تنو میں ایم ایل اے بنانا ہے، تو ایم ایل اے بن کے جو نا آزاد جموں کشمیر جانا ہے، اور اتنے جا کے بھرپور نمائندگی کرنی ہے کشمیریاں دی. اب پیسے جو ان کے پاس، ظاہری بات ہے رکشا یونین کے پریزیڈنٹ تو تھے اور رکشے سے ان کا کاروبار جڑا ہوا تھا، لیکن پیسے انہوں نے کہیں ادھر سے پکڑے، کہیں عمر سیالوی کو کہا یار 10 لاکھ دو، کہیں رفیق کو کہا 20 لاکھ دو، کل ملا کے 70-80 لاکھ روپے انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین پہ خرچ کر دیا، اور وہ الیکشن جیت بھی گئے. اس وقت وہ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، یہ ہمارے بڑے قریبی جو ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی ہمیں تصدیق کی ہے کہ اب وہ مقروض ہیں کوئی 70-80 لاکھ روپے کے. اب وہ پیچھے لینے والے ان کے پیچھے ہوتے ہیں 70-80. وہ کہتے ہیں میں انہیں ملے بن گیا، میں کوشش کراں گا کہ تھوڑے پیسے واپس کر دیں. ابھی ہاں ابھی تو دوسرا سال ہے، کیا ابھی تو دوسرا سال ہے، 70-80 لاکھ روپے مقروض ہو گئے نا. جی ہاں ابھی دوسرا سال ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بہتر ہوگا، اچھے نتائج ملیں گے. تو انہوں نے بس ابھی تک پتہ نہیں پیسے کمائے یا نہیں، یا کوئی طریقہ کار ٹینڈر جاری ہوگا نا کیسر صاحب، کوئی ایک آدھ ٹینڈر لے لیں گے اپنے حلقے کا یا مظفر کو. لیکن اگر ان کو پیسے کی ریکوری جلدی کرنی ہے. اچھا مظفر آباد سے ہمارے ساتھ ایک محترمہ ہے ہماری بہن انم، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی انم صاحبہ، اگر میری بات اگر مکمل ہونے دینا کہ اگر ان کو پیسوں کی ریکوری جلدی کرنی ہے تو شیخ رشید صاحب کے پہلو میں آ کے بیٹھ جائیں. یہ آپ مشورہ بھی دے رہے ہیں جاوید بٹ صاحب کو، ٹھیک ہو گیا. ہیلو جی انم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں مظفر آباد سے، فرمائیے. خوش آمدید، آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عوام نہیں یہ گڈیاں خرید رہی ہے عوام، اس کے بعد اصل میں کوئی حال نہیں، 9 مہینے ہو گئے تنخواہ بھی نہیں ملی. کیڑے محکمے چونے ہو جی؟ جی ایسی ایم این سی اے سے. ایم این سی اے کیڑا محکمہ ہے جی؟ اچھا محکمہ صحت دا ذیلی ادارہ ہے جی، محکمہ صحت. ٹھیک ہے. 9 مہینے ہو گئے تنخواہ بھی نہیں ملی، عید بھی آ گئی، بچیاں نے نہ کپڑے کے دے نہ کوئی اور، رمضان بھی اسی طرح مطلب پریشانی ہوئی. مسئلہ ہے تساں جی کس طرح دے وین؟ وہ اپنی مرسڈیز خرید رہے ہیں، اپنی مرسڈیز دا تیل پورا کر رہے ہیں، اپنے چکر لا رہے ہیں بیرون ملک دے، کس طرح تساں تنخواہ دے وین تے اپنے ششکے کس طرح پورے کرن؟ اپنی ظاہر گل اپنے نظام اے تساں ہور تسی جناب صبر کرو، تساں ہور مزید صبر کرو، کیونکہ تواڈیاں تنخواہاں نال ہی تنہاں دے ششکے پورے ہو رہے ہیں سر میڈم جی. جی تساں صبر کرنا پیسی. بہت شکریہ تہاڈا. اسی یہی تو رونا رو رہے ہیں جی کیسر صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جیبیں کاٹ کر، جن کے پیٹ کاٹ کر. یہ جو گفتگو انہوں نے کی نا، یہ وہ کس کرب میں، وہ کس مشکل میں ہے، میں یہاں پر کیا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، ناقابل بیان ہے. رمضان کا دن بس گزر گیا، میں کیسر صاحب یہ ہماری جو بہن ہے انم صاحبہ، یہ محکمہ صحت میں ہوتی ہیں، مجھے بتائیں ہوں گی یا محکمہ صحت کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو سکتا ہے ایکس وائی زی. ان کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 20,000 25,000، زیادہ سے زیادہ 60,000 کر لیں. 60,000 ٹھیک ہے جی، زیادہ سے زیادہ کر لیں. اب 60,000 روپے تنخواہ ہوگی، 9 مہینوں سے ان کو تنخواہ نہیں ملی. سوچیں یہ کس طرح سے گزارا کر رہی ہوں گی. کہہ رہی ہے نا رمضان بھی سوچیں اب عید آ رہی ہے، عید کے اوپر ان کے بچے ان کو کہیں گے کہ ماما میں نے کپڑے لینے ہیں، ماما میں نے جوتے لینے ہیں. بیٹی کہے گی ماما میں نے مہندی لگانی ہے، تو کیا جواب دیں گی؟ میرا مطالبہ ہے وزارت خزانہ آزاد کشمیر سے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، جو نگران وزیر اعظم ہے، ان سے کہ خدا را آپ اس محکمے کی جو 9 ماہ کی تنخواہیں ہیں، یہ 9 ماہ کی ساری نہ جاری کریں، کم سے کم 2 ماہ کی تنخواہیں جاری کر دیں کہ ان کی یہ عید کے، میری ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے آپ سے. اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ کل اپنے رپورٹر کو کہہ کر اس کے اوپر باقاعدہ پروٹیسٹ کروائیں گے.
باقاعدہ ہم یہاں پر اس کے اوپر اپنا پوری طرح سے مطلب کوشش کریں گے محکمے کو جھنجھوڑنے کی کہ ہماری بہن کی اور اس محکمے کے دیگر جو متاثرین ہیں ان کی تنخواہ مل جائے. اور ہماری گزارش ہے آپ سے, محکمہ خزانہ آزاد کشمیر سے, نگران وزیر اعظم آزاد کشمیر سے, صدر ریاست سے, کہ اس محکمے کی زیادہ نہیں تو کم سے کم 2 ماہ کی تنخواہیں تو جاری کر دیں. 2 ماہ نہیں, ساری دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کام کرے اس کو تنخواہ نہ دو؟ تو نہیں وہ سر پھر ان کا پیٹرول بھی تو ختم, انہوں نے گاڑیوں میں چلانا ہے نا. جو مرضی کریں, جہاں مرضی سے لائیں, وہ ان کا معاملہ ہے. ان کے پاس تنخواہوں کے علاوہ بھی اتنی معاملات. اچھا, منصورہ سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہو؟ زبردست جی. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ سید اکبر تنولی بول رہا ہوں مانسیرہ سے. جی تنولی صاحب, خوش آمدید آپ کو. ویلکم. اچھا سر, ایک تھوڑی دیر پہلے آپ کے کالر نے کال کی تھی کہ یہ الیکشن کب ہونے ہیں نا. ہاں ہاں. تو ان سے یہ ذرا پوچھنا تھا کہ الیکشن تو 2018 میں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. سمجھے کیوں توڑی ہیں, کیوں ملک کا نقصان کر رہے ہیں اتنا؟ ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے سمجھا توڑیاں تو یہ پیسے دے دیں نا, ابھی اس پر الیکشن کرا لیں. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا حال ہے آپ کا؟ بہت بہت مختصر اور بہت جو ہے نا اچھا سولوشن ہے اور اچھا جواب. اچھا جواب ہے. 18 میں الیکشن ہوئے تھے. شیر اکبر تنولی صاحب بہت 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 شکریہ. 18 میں الیکشن ہوئے تھے, اسمبلیاں کیوں توڑ دی؟ اگر ٹھیک ہے آپ نے توڑ دی تو آپ سارے اخراجات برداشت کریں, اور پارٹیاں جو سیاسی جماعتیں جو الیکشن میں جائیں گی 21 ارب روپے جاری کر دیں اپنے پلے سے کہ اس کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. آؤ جی الیکشن کھیلتے ہیں. الیکشن کھیلتے ہیں, الیکشن کھیلتے ہیں. کھیلنا ہی ہے, لڑنا تو نہیں ہے نا جی. لڑائی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے اب. تو پیسے پاکستان کی ریاست لگائے, پیسے میرے اور آپ کے لگیں, اور مزے آپ لوگ لیں. تماشا ہے. اچھا مجھے بتائیں کیسر صاحب, یہ فنڈز جاری کر سکتے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس یا صدر ریاست کے پاس؟ کس اعتبار؟ یہ ہمارے جو محکمہ ابھی بین نے کال کی تھی. ایک چیز میری ہمیشہ جان لیں, کوئی کہتا ہے نا وہ نگران وزیر اعلیٰ ہے, وہ نگران وزیر اعظم ہے, وہ نگران پریزیڈنٹ ہے. جو پاور اور جو پوزیشن ہے نا, جو پوزیشن ہے وہ پاور ہے. ٹھیک ہے. جو پوزیشن ہے وہ پاور ہے, وہ تمام تر اختیارات اس پوزیشن کے استعمال کر سکتا ہے. چیف منسٹر پنجاب ہے, چیف منسٹر خیبر پختونخوا, وہ نگران ہے, آپ کہتے ہیں نگران, لیکن وہ مکمل اختیارات رکھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ اگر آپ کی ول ہو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح جب ایک نگران لگانے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک مستقل الیکٹ ہو کے بندہ نہیں آتا تب تک آپ اس کی ساری ذمہ داریاں نبھائیں گے. آپ کے پاس جو چیف منسٹر کے اختیارات ہوتے ہیں آپ اس کا استعمال کریں گے. اسی طرح جو اچھا جی کیسر صاحب, ہمارے ساتھ سینئر رہنما ہے آزاد کشمیر کے سردار عتیق احمد خان صاحب ہیں, ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن کے اوپر موجود ہیں. سردار عتیق خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سردار صاحب بتائیے گا, پچھلے سال 2021-22 میں 10 کروڑ 25 لاکھ 20 ہزار کی اضافی گرانٹ منظور کر کے مرسیڈیز ایس کلاس 500 جو ہے وہ لی گئی, اور اب 3 اپریل 2023 کو ایک بار پھر ایک نئی جدید لگژریس گاڑی خریدنے کے لیے ٹینڈر جاری کیا گیا. آپ کے اور دیگر جو ہمارے میڈیا کے ممبران ہیں اور سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں ان کے دباؤ کے اوپر اب وہ ٹینڈر منسوخ کیا گیا. لیکن مجھے بتائیے گا سردار صاحب کہ ایک طرف آپ کا محکمہ صحت ہے, وہاں پر 9 ماہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی. ابھی ہماری ایک بہن نے ہمیں لائیو کال کر کے بتایا ہے کہ 9 مہینے سے ان کو تنخواہ نہیں ملی, ان کے بچوں کے انہوں نے کپڑے نہیں خریدے, انہوں نے اپنے گھر کا راشن نہیں خریدا. ان کی بیٹی آپ دیکھیں کہ ان سے عید کا وہ کہہ رہی ہوگی کہ ماما مجھے عید پر مہندی لگانی ہے, تو کیا دے گی اپنی بیٹی کو؟ وہ ادھر گھر میں کھانے کو راشن نہیں ہے اور ادھر لگژری گاڑیاں ہیں. تو مجھے بتائیے کیا چل کیا رہا ہے سردار عتیق صاحب؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے مجموعی طور پر وہ داخلی اور بیرونی دونوں حوالوں سے سازشوں کی اور انکمپیٹنس کی, نالائکی کی, نااہلی کی, مس مینجمنٹ کی, فائنینشیل مس مینجمنٹ کی زد میں ہے. اور یہ جو ہمارا جس مالیاتی خسارے کی ملک میں مجموعی طور پر بات کرتے ہیں, یعنی اگر ان گاڑی کی بات تو ایک طرف ہو گئی, لیکن مجموعی طور پر ہم جس روز خسارے کی بات کرتے ہیں تو آپ کبھی یہ بجٹ آرام سے اٹھا کے دیکھیں مجموعی طور پر جو ہمارا ہے, تو اس میں 6 سے 7 ارب ڈالر کی ہم سالانہ ٹافیاں, چاکلیٹ, سگریٹ اور میک اپ کا سامان اور پرفیوم منگواتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ذہنی
اصل میں وہ جو صورت ہے ظاہر مدانہ رویے ہمارے اور پھر یہ جو حکمرانی کا جو طرز عمل ہے اس کا حصہ ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک ہے کہ ملک کے مالی اور معاشی مسائل کو بہت احتیاط کے ساتھ سب کرنا چاہیے اور ہمارا ملک ان باتوں کو مکمل نہیں ہو سکتا کہ آپ لگژری گاڑیاں خریدیں اس مالی بحران میں. ابھی تو سارے ملک میں کام ٹھپ پڑا ہوا ہے. پچھلے 8, 9, 10 مہینے سے کسی کانٹریکٹر کو پیمنٹ نہیں ہوئی. 8, 9 مہینے سے کسی کانٹریکٹر کو پیمنٹ نہیں ہوئی. ابھی آخری کوارٹر رہتا ہے, 2 مہینے رہ گئے مئی جون کے, اور ابھی کوئی 40% بجٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوا. اگر باقی ملے گا بھی تو اس کی اسپینڈنگ نہیں ہو سکے گی. اچھا سردار صاحب, ایک اور میرا آپ سے سوال ہے, یہ آپ کے پاس ایک پہلی بھی ایک گاڑی تھی 1800 سی سی, وہ آپ سے واپس لے کر پچھلے سال کوئی آپ کو اس میں تھوڑا سا سردار عتیق احمد خان صاحب, آپ بطور سابق وزیر اعظم صرف یہ بتا دیں آپ کے پاس کتنی گاڑیاں موجود ہیں؟ جی میرے پاس ایک گاڑی ہے جو سابق وزیر اعظم کے پاس ہے, وہ ایک ہی گاڑی سب کے پاس ہے. نہیں, آپ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں کہ جن کی خواہش تھی کہ گاڑی یہ لے کے مجھے نئی گاڑی دے دی جائے. 1800 سی سی گاڑی جو ہماری انٹائٹلمنٹ ہے سابق وزیر اعظم کی, وہ ہمارے سارے سابق صدور اور وزیر اعظم کے پاس ایک ہی قسم کی گاڑی ہے. 1800 سی سی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. واپس کر کے نئی لینے کی نئی گاڑی دی گئی ہے. جی یہ گاڑیاں جو ہیں جن کسی کے پاس پرانی تھی تو انہوں نے تبدیل کی ہے, کوئی نئی لی ہے. لیکن مجموعی طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے, ہماری جو حکومت ہے, ہمارا جو مالیاتی نظام ہے, وہ ان عیاشیوں کا مکمل نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. سردار عتیق احمد خان صاحب آپ مثال قائم کرتے ہیں نا, آپ تو ماشاءاللہ ویل آف ہیں, آپ تو خود بھی اس گاڑیاں بھی مینیج کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, تو سرکاری گاڑی واپس کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کسی اور جگہ پہ لگائیں یار اس پیسے کو. نہیں, وہ تو ہر ایک بات ہوئی, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے کی ہے, واپس کی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل انٹائٹلمنٹ ہے, اس میں کوئی میرے کسی ایک گاڑی سے کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے, یہ سارے سسٹم کی بات ہے. اور ٹھیک ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سردار عتیق صاحب, آپ کے وہ ظاہر ہے ایک انٹائٹلمنٹ کا تو ہمیں پتہ ہے اس ساری چیز کا, بالکل یقیناً اس پہ کوئی مسئلہ ایشو ہے ہی نہیں, ہم بلکہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو گاڑی ملنی ہے. لیکن سردار صاحب, میں جس طرح سے میں نے آپ کو ایک کالر کا ذکر کیا, ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس محکمہ کے جو ملازمین ہیں ان کو کچھ تنخواہ مل جائے. تو مجھے بتائیے آپ اس حوالے سے کوئی ان کی ہمارے توسط سے یا براہ راست اسمبلی سے یا اپنی کوئی اثر رسوخ, آپ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کوئی کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ ان جو ملازمین ہیں, درجنوں ملازمین ہیں محکمہ صحت کے, ان کے 9 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملی اور عید آگے 3 دن کے بعد ہے, کیسے وہ گھر کا چولہا چلائیں گے, کیسے نظام چلائیں گے؟ یہ بازی قریب میں جتنی بار بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں, ان تمام معاملات میں ہم نے ملازمین کو بائی اینڈ لارج سپورٹ کیا ہے, بغیر کسی دیکھے سنے جب جائز بات کی ان کے معاملات کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. یہ معلمین تھے, مقصد اسکول کے لوگ تھے اور بیلدار تھے, ورکیار تھے, اس کے بارے میں جب بھی موقع ملا ہے اپنے اسمبلی کے اندر بھی, باہر بھی, پریس میں, سوشل میڈیا میں, اور پھر اپنے طور پر حکومت کے ساتھ بھی جو بھی حکومت ہوئی ہے اس سے یہ بات ہم کرتے رہے اور پورے زور سے کرتے رہے کہ معاملات اور مسائل حل کروائے بھی ہے. اور میں اکیلا نہیں ہوں, اس میں ہمارے باقی تمام لوگ بھی, سردار صاحب, میں تبھی آپ کے اس کردار کو دیکھتے ہوئے میں نے تبھی اب بھی آپ سے مدد بھی چاہیے ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کریں. آپ نے ماضی میں کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے اوپر بھی کریں کہ عید سے پہلے ہماری ان بہنوں کو, ہمارے ان بھائیوں کو تنخواہیں مل جائیں تاکہ یہ بیچارے اپنے گھر کا چولہا چلا سکیں. عید کے اوپر یہ اپنے بچوں کے پہلے ابھی کپڑے تو خریدنے کا ٹائم نہیں رہا, شاپنگ تو نہیں کر سکتے, کم سے کم راشن خرید کر یہ اپنے بچوں کو سوئیاں تو کھلا سکے نا میٹھی عید کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات میں 100% اتفاق کرتا ہوں, ان کو پورا سپورٹ کریں گے, اور آرٹسٹ سپورٹ کریں گے, کھل کے سپورٹ کریں گے, اور ان کی جو مدد ہو سکے کریں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سردار صاحب, بہت شکریہ آپ کا. کیا سر صاحب, اب آپ اس کہتے ہیں اجتماعی مسئلہ, میں تو پھر وہی بات ہے کہ نا, اجتماعی مسئلہ میرے اور آپ سے اور آپ سے اور آپ سے ہوتا ہوا یہ چھوٹا سا اتنا بڑا بن جاتا ہے نا, ایسے ہی ہے نا, تو کسی ایک کو تو انیشیٹو لینا پڑے گا. کیسا صاحب پڑے گا نا, آپ کی گاڑیاں پرانی ہوئی, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نئی گاڑی بھجوا دو, آپ تو انکاری نہیں ہے کہ آپ نئی گاڑی مت لیں, انٹائٹلمنٹ اپنی جگہ موجود ہے, میں اس سے ہمیں آپ کا حق ہے, اعتراض بھی نہیں کر رہے, ہم کر ہی نہیں سکتے. لیکن سردار صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ضمیر ہوتا ہے, آپ کا ایک اپنے معاملات ہوتے ہیں, آپ کی ایک اپنی سوچ اور اپروچ ہوتی ہے کہ میں اس وقت جس ریاست کے اندر موجود ہوں اس ریاست کے برے حالات ہیں, اس ریاست کی عوام, اس ریاست کے سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی, تو میں کس حق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مجھے پرانی گاڑی لے لی جائے, مجھے نئی گاڑی دے دی جائے. یہ سابق
تمام تر لوگوں کا یہ ڈیمانڈ تھا. یہ فہرست ذرا میں دوبارہ سے سنانا چاہتا ہوں. نئی گاڑی جو 2021-22 میں لی گئی ہیں 1800 سی سی, جن کی کل مالیت 2,34,00,000 روپے کی تھی, یہ گرانٹ جاری کی گئی اور یہ صرف 2 ہفتے جو ہے وہ پہلے جاری کی گئی تھی. یہ جو مرسیڈیز 10,25,20,000 کی خریدی گئی نا, یہ ابتدائی گرانٹ جس کی جاری کی گئی یہ تھی اس سے زیادہ, لیکن اس کی ابتدائی گرانٹ 10,25,20,000 ابتدائی گرانٹ جاری کی گئی. یہ جو اعداد و شمار یہاں پر بتایا جاتا ہے اس میں بھی اس میں کافی فرق ہے, کافی فرق ہے, حقائق اس سے کہیں زیادہ ہے جو اصل میں ہے. اور اس سے 2 ہفتے قبل یہ 2,34,00,000 روپے کی گرانٹ منظور کی گئی, جس میں 4 1800 سی سی کی گاڑیاں خریدی گئیں. اس میں ایک گاڑی سردار یعقوب خان کو, ایک گاڑی سردار عتیق احمد خان کو, ایک گاڑی چودھری عبد المجید کو اور ایک گاڑی عبد القیوم نیازی صاحب کو دی گئی. جیسا کہ سردار عتیق خان صاحب نے ابھی فرمایا کہ جی کچھ ارکان کے پاس پرانی گاڑیاں تھیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اب گاڑیاں ریپلیس کرنی ہے. مجھے سردار صاحب معذرت کے ساتھ مجھے ہنسی آ رہی ہے, دل میرا اندر سے رو رہا ہے, لیکن مجھے یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے, مجھے ہنسی آ رہی ہے. تو میں کھسیایا تو نہیں ہوں, لیکن میں پاگل اس وجہ سے ہوا بیٹھا ہوں یہ اعداد و شمار دیکھ کر, یہ حالات دیکھ کر, اپنے عوام کی حالات دیکھ کر, کشمیر کے حالات دیکھ کر. میں کیا کر سکتا ہوں کھمبا نوچنے کے علاوہ یا اپنا سر نوچنے کے علاوہ؟ کیسر صاحب میرے پاس تو کوئی کر سکتے ہیں, ہم اس کو کر رہے ہیں. یہ ابھی لاکھوں لوگوں نے اس سارے 1 گھنٹے کے پروگرام کو دیکھا ہے. ہم نے اس کے اندر کوئی اپنی ذات کی بات نہیں کی, اپنی فریاد نہیں ڈالی, ہم نے لوگوں کی فریاد ڈالی ہے. معذرت کے ساتھ صرف میرا کام یہی ہے, جو میں اپنا کام کر رہا ہوں, اس مسئلے کو اٹھا رہا ہوں, آواز بن رہا ہوں, یہ میرا کام ہے, میں کر رہا ہوں. لیکن میرا دل کر رہا ہے, یہ نہ کوئی کہے کہ اب یہ کوئی ایویں زیادہ محب الوطن بنے, لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ کر سکوں, لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا. میرے پاس نہ اختیار ہے, نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہے. میرے پاس جو اختیار ہے میں اس کو پوری طریقے سے بروئے کار لا رہا ہوں. اسکرین کے اوپر بیٹھ کر کیسر صاحب میں سوال بھی کر رہا ہوں اور میں اس کے اوپر اپنی عوام کو آگاہ بھی کر رہا ہوں, اور اس سے بڑھ کر میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہی ہر کسی دیکھیں معاملہ یہی ہے نا, ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اپنا اختیار کا اگر آپ ٹھیک استعمال کر لیں, جو آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے نبھا دی ہے تو معاملہ حل ہو گیا ہے. اگر ہر کوئی اپنا کام ہی ٹھیک طریقے سے کرنے شروع ہو جائے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہم نے تو دوسروں کے کام کو بھی جھنجھوڑنا ہے اور دوسرے کے کام کو, لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کیسر خان تنولی صاحب آپ کا بہت شکریہ, میرے تمام ناظرین جنہوں نے مجھے کال کی, جنہوں نے مجھے دیکھا, سردار عتیق خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. اور کل انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس محکمے کے حوالے سے کہ ان کو تنخواہیں ہم جاری کروا سکیں اور ان کا جو عید کا نظام ہے وہ چل جائے. اس کے حوالے سے ہم پوری کوشش کریں گے, نگران وزیر اعلیٰ سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کریں گے. اور اگین میری کوشش یہی ہے, میرا پیغام بھی یہی ہے اپنے ناظرین کے لیے, اپنے کشمیر کے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے اور اپنے کشمیر کے حکمرانوں کے لیے کہ خدا را اب ہمیں مزید لالی پاپ نہ دیں, اب ہمیں مزید ہماری آنکھوں میں دھول مت جھونکیں. اب خدا را اپنے ان جو لگژوریس لائف سٹائل ہے, میں نہیں کہتا کہ اس کو ترک کر دیں, اس کو جاری رکھیں, لیکن تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے عوام کس حالات میں ہیں. اسی پیغام کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان عمر سیالوی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر. پاکستان پائندہ باد, کشمیر زندہ باد.